अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तोशा खाना एक मर्तबा फिर खबरों में। इस मर्तबा एक इंटरव्यू की वजह से शाहजेब खानजादा साहब ने उमर फारूक साहब का एक इंटरव्यू किया कल रात को, जिसमें एक घड़ी और उसके साथ तीन दूसरी चीजें, जिसमें एक अंगूठी, एक पेन और कफलिंग्स, इनके बारे में यह कहा गया कि ये चीजें $2 मिलियन की बेची गईं। और यह भी कि ये फरा गुज्जर या फरा बीबी नामी खातून, जिनका चर्चा पाकिस्तानी सियासत में बहुत रहा है, उन्होंने ये चीजें दुबई में बेची और उमर फारूक साहब ने ये चीजें खरीदी। वो अपने इंटरव्यू में कुछ कहानी इस तरह बताते हैं कि 2019 में उनसे राब्ता किया एहतसाब के मुशीर शहजाद अकबर साहब ने और कहा कि हम अक्सर दौरे करते हैं, चीजें मिलती हैं, हमारी जरूरत की नहीं होती, इसलिए बेचना चाहें तो क्या आप खरीदना चाहेंगे। इसके बाद फोन गया और कहा कि हमारे पास ये घड़ी और कुछ चीजें हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो। जब कहा कि खरीदना चाहता हूं तो कहा गया कि फरा बीबी से राब्ता करना, जिसके बाद फरा गुजर साहिबा इनके दफ्तर गई। जो एक बड़ी दिलचस्प चीज है वो है कि प्राइसिंग कैसे हुई, इसकी कीमत का तयन कैसे हुआ। जो गुफ्तगू वो बताते हैं, वो कहते हैं कि फरा बीबी ने उनको यह कहा कि इसकी कीमत 10 से 15 मिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। जब ये पूछा कि कितने की खरीदनी चाहिए, उन्होंने कहा 5 से 6 मिलियन डॉलर भी मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। जब नेगोशिएट किया, कीमत का तय हुआ तो $2 मिलियन में यह घड़ी बिकी। यानी जिस घड़ी की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपया मुबैना तौर पर बताई जाती है वैल्यूएशन के मुताबिक, जो करंट वैल्यूएशन है, उसको 28 करोड़ रुपए में बेचा गया। मकसद यह था कि कैश मिले और दुबई में पैसे रखने हैं। यह है उमर फारूक साहब का बयानिया और उनका यह कहना है कि उनके पास सबसे पहले फरा गुजर नामी खातून आई और उन्होंने ये घड़ी खरीदी और ये शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कल रात को उन्होंने इंकशाफात किए। अब मसला यह है कि ये तोशा खाना केस हमारी खबरों में काफी अरसे से चल रहा है। इस पर इमरान खान साहब नाअहल भी हो चुके हैं। एक दफा की नाअहली, डी सीट कहा जाए तो ज्यादा शायद गलत नहीं होगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, उसमें यही घड़ियां और ये जो चीजें बिकी हैं उसका बहुत जिक्र हमारी माजी के अंदर होता रहा है। इमरान खान साहब ने इसके बारे में क्या कहा, पहले इमरान साहब को सुनो। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशा खाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई है। आज मैं आप सबको ये भी बता दूं, जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। ये इमरान खान साहब का मौकफ पहले उन्होंने दिया कि घड़ी बेचकर मैंने किया। सीनियर सहाफी तलत हुसैन साहब, वो अपनी ट्वीट में 29 जून इस साल 29 जून को यही चीज, ये रसीद जो इस्लामाबाद में ये घड़ी बेची गई और इसकी तस्वीर शेयर कर चुके हैं, जो मुख्तलिफ तस्वीर शेयर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गिफ्ट वॉचेज इमरान खान सोल्ड टू इस्लामाबाद गिफ्ट कलेक्टर शॉप, जो कि कतर रॉयल फैमिली, कतरी फॉरेन मिनिस्टर और सबसे महंगी मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसके गिफ्ट पैक में एक पेन, कफलिंग और एक अंगूठी भी शामिल थी, बेचे गए। सो ये खबर इस्लामाबाद की उस वक्त काफी मशहूर हुई थी। इस्लामाबाद की मार्केट की एक गप होती है, अमूमन बहुत सारी चीजें, खबरें आपको मार्केट से मिल जाती हैं। इस्लामाबाद में आप कहीं जाते हैं तो आपको ये पता चलता है ये चीज बिकने आई थी, ये तोशा खाना की चीज बिकने आई थी। तो इसी हवाले से हसन अयूब हमारे रिपोर्टर हैं, प्रोग्राम का आगाज करेंगे कि उनके पास मार्केट की क्या खबर थी उस वक्त की। जाहिर है ये दो बयानियां, या तो ये घड़ी फरा खान ने जाके या फरा गुजर साहिबा ने जाके दुबई में बेची उमर फारूक को, या ये घड़ी इस्लामाबाद में बिकी जैसे कि तहरीक इंसाफ क्लेम करती है। अब ये दो मुख्तलिफ क्लेम्स हैं। तो मैं हसन अयूब साहब से पूछता हूं, जो हमारे रिपोर्टर हैं, कि उनके पास उस वक्त की मार्केट की क्या खबर थी। हसन अयूब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। हसन, मार्केट की इस्लामाबाद में खबर क्या थी उस वक्त? ये क्या घड़ी इस्लामाबाद बेची गई है या दुबई बेची गई है? देखिए काशिफ साहब, ये जो घड़ी है जिस बंदे ने खरीदी है, मैंने उससे बात हुई थी मेरी, उस वक्त बात हुई थी, और उनका नाम मोहम्मद शफीक है। वो इस्लामाबाद के अंदर आर्ट ऑफ टाइम्स के नाम से उनकी जो है शॉप्स रही हैं। एक ही शॉप है जिसके जो मकाम है वो तब्दील होता रहा है। वो बेवर्ली सेंटर में भी रही है, वो F6 में भी रही है, और आजकल वो F7 में एक जगह के ऊपर जो गोल्ड मार्केट है जनाब सुपर की, उसके अंदर एक छोटी सी जगह है जो बेसिकली बुनियादी तौर पर ज्वेलरी मार्केट है, वहां के अंदर ये छोटी सी शॉप मौजूद है। और आप इनके साथ, आप इनको
اس لیے جانتے ہیں کہ پچھلے 10-12 سال سے آپ ان کے ساتھ گھڑیاں خریدتے رہے ہیں، بیچتے رہے ہیں اپنے لیے؟ جی بالکل، شروع میں تو نہیں، مطلب 10-12 سال سے تو نہیں، مطلب میں نے خریدی ضرور ہے. جو ان سے لے کر بیچی ہیں گھڑیاں وہ تقریباً 3 سال سے یا 4 سال سے میں ان کے ساتھ سیل پرچیز کر رہا ہوں. بڑے اچھا ان کا ویہار ہے، یعنی مطلب جب یہ کوئی چیز لیتے ہیں، لے کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کو پروفٹ کے اوپر، یا کبھی پروفٹ نہیں بھی ہوتا تو وہ کم از کم اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، جس میں مختلف قسم کی گھڑیاں، جو مطلب اتنا میرا ان کے اوپر اعتماد ہو گیا تھا کہ کئی دفعہ میرے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے میں نے یہ چیز لینی ہے، لے لوں، تو میں ان کو کہتا تھا جی کہ آپ خرید لیں، آپ پرچیز کریں. تو آپ کی خبر یہ ہے، کیونکہ آپ ان محمد شفیق صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہماری خبر جو میں نے مارکیٹ سے پوچھی، جو مارکیٹ میں ان کے قریب کے لوگ ہیں، میں نے کہا محمد شفیق صاحب کئی دفعہ دبئی کے انویسٹرز کو بھی استعمال کرتے ہوتے تھے کہ اگر مہنگی چیز آ جاتی تھی. اب اس کیس میں یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے خود پیسے دیے یا کسی سے دیے، لیکن ایک مرچنٹ صاحب ہیں دبئی میں جن کو یہ گھڑی بیچی گئی بعد میں دبئی میں، وہاں سے آگے ایک بڑے اہم شیخ ہیں رائل فیملی کے، انہوں نے یہ گھڑی، یا ان کی فرسٹ وائف کے بھائی نے یہ گھڑی خریدی. یہ خبر کم از کم ان کی طرف سے، شفیق صاحب کی طرف سے آئی ہے. لیکن آپ یہ کنفرم کریں کہ اسلام آباد میں بیچی گئی یہ گھڑی؟ دیکھیں تھوڑا سا اس کا جو ہے نا، آپ کو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ شفیق صاحب کیا ہے. مطلب شفیق صاحب جیولری کا کام بھی کرتے ہیں، شفیق صاحب جو ہے وہ گھڑیوں کا کام بھی کرتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر شفیق صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کے ملازم بھی رہے ہیں، یعنی آج سے نہیں، یہ سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں. اور شفیق صاحب جو ہیں وہ دبئی سے جو لاٹس ہوتی ہیں، یعنی آکشن ہوتی ہے دبئی کی، وہاں سے آکشن سے بھی کئی دفعہ انہوں نے چیزیں پرچیز کر کے وہ پاکستان بھی لے کر آئے ہیں. تو شفیق صاحب کا یہ کاروبار تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ سرکار میں جا کر حاضری لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے. میری جب بھی ملاقات ان سے ہوئی ہے، شام کے وقت ہی ملاقات ہوئی ہے اور شاپ کے اوپر ہی ملاقات ہوئی ہے. شفیق صاحب جو ہے نا وہ گھڑیوں کو بہت سمجھتے ہیں. گھڑی اگر آپ ان کو رولکس کی گھڑی دیں، اس کو ڈس اسمبل کر کے دوبارہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ سمجھتے بھی ٹھیک ہے، بندہ بھی ٹھیک ہے، تو اس نے ایویلیویشن ٹھیک کی ہوگی گھڑی کی؟ دیکھیں یہ ایک بنیادی کوشچن ہے، کیونکہ جو پرائس ہے، جو اپریزل ویلیو اس کی سامنے آئی ہے وہ $12 ملین آئی ہے. اور جو شفیق صاحب نے مجھے بتایا ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے یہ 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں عمران خان صاحب سے پرچیز کی ہے. لیکن 1-2 مرتبہ مجھے بھی شفیق صاحب سے جو ہے وہ ایک کسی جو میں نے ان سے چیز پرچیز کی تھی تو اس کی رسید میں نے بنوائی تھی، تو رسید پہ انہوں نے مجھے یہ بولا تھا کہ جون سی پرائس آپ نے لکھنی ہے میں لکھ دیتا ہوں. تو جو بات میں آپ سے وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ فیکٹ ہے، کہ تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے کہ مینول رسید ہوتی ہے، کون سا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، تو اس میں پرائس اوپر نیچے ہو سکتی ہے. اس چیز کا ایرر موجود ہے. اچھا، یہ دبئی میں آپ کو پتا ہے دبئی میں یہ کتنے میں بکی ہے گھڑی؟ بقول شفیق صاحب کے کہ انہوں نے 1 کروڑ روپے مارک اپ رکھ کر، یعنی 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کی گھڑی پرچیز کی عمران خان صاحب سے، اور بقول ان کے بیچ میں کوئی اور آدمی تھا جس کے ذریعے انہوں نے پرچیز کی ہے. اور پھر انہوں نے اویس مرچنٹ نامی کوئی آدمی ہے، میں تو ان کو نہیں جانتا، نہ کبھی میں نے ان سے گھڑی لی نہ کبھی ان کو بیچی. ممکن ہے کہ شفیق صاحب نے وہاں سے کوئی گھڑی خرید کر مجھے بیچ دی ہو، یا میں نے ان سے کبھی جو گھڑی پرچیز کی ہو، وہ جو میں نے گھڑی کبھی ان کو سیل کی ہے تو وہ شفیق صاحب نے آگے اویس مرچنٹ. میرا خیال ہے آپ کی ان کے ساتھ ایک اور گپ بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کوئی گاڑی بھی خریدی تھی جو آپ نے کہا کہ یہ ادھر سے پیسے بنا کے تم نے خریدی ہوگی. ہاں، وہ ایک دفعہ وہ مجھے انہوں نے تصویر دکھائی گاڑی کی، 2015 کا TXL جو ہے پراڈو تھا. اور وہ پراڈو جب انہوں نے مجھے وائٹ کلر کا دکھایا تو اس کی مجھ سے وہ پرائس پوچھ رہے تھے. تو میں نے کہا شفیق صاحب ہونڈا سے آپ اپ گریڈ ہو کر پراڈو کے اوپر جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ بس یہ میرا دوست ہے تو گاڑی بڑی پسند ہے، تو فیملی بڑی ہو چکی ہے تو میں بڑی گاڑی خریدنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ کریں، اگر گنجائش ہے تو اللہ نے دیا ہو تو آپ کو گاڑی پرچیز کرنی چاہیے. پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے وہ گاڑی پرچیز کر لی. لیکن جب یہ توشہ خانہ والا معاملہ آیا تو میں نے ان کو ایک دفعہ مذاقن کہا کہ میں نے کہا لگتا ہے کہ خان صاحب نے آپ کی اچھی دیہڑی لگوا دی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسن ایوب صاحب موجود تھے کہ محمد شفیق صاحب جنہوں نے یہ گھڑی خریدی، مبینہ طور پر 5 کروڑ 10 لاکھ میں خریدی گئی، مبینہ طور پر 6 کروڑ 10 لاکھ میں اویس مرچنٹ نامی آدمی کو دبئی میں بیچی گئی، اور مبینہ طور پر وہاں سے ایک جیسے ہم نے کہا کہ وہ نام تو میرے پاس ہے لیکن آئی وڈنٹ وانٹ ٹو ٹیک دس نیم انلیس وہ کنفرم ہو جائے، کیونکہ ظاہر خبریں مارکیٹ میں، اور یہ مارکیٹ کی خبر ہے. تو زلفی بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس اصل خبر کیا ہے. بخاری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. زلفی بخاری صاحب، اب سوال یہ ہے کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں عمر فاروق صاحب کہ یہ گھڑی میں نے خریدی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یا اسلام آباد کی گپ، یا جس طرح حسن بتا رہے تھے کہ یہ گھڑی اسلام آباد میں بیچی گئی ہے. آپ ثابت کریں، آپ رسیدیں دکھائیں اور کہیں یہ گھڑی ہے، یہ رسید ہے، دیکھیں ہم نے اسلام آباد میں بیچی ہے.
رسید تو آئی تھنک پروڈیوس ہو چکی. میں آپ کو یہ سارا قصہ ہی 2 سیکنڈ میں کل کر دیتا ہوں. جی یہ بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں شفیق توشہ خانہ کے پاس کئی ڈیلرز ہوتے ہیں جن کو وہ کال کر کے اپنی ایویلیویشن اسیس کراتے ہیں. That's how they assess it. کہ 4, 5, 10 جو بھی آپ کے ڈیلرز ہوتے ہیں اسلام آباد کے, لاہور کے, ان کو کال کر کے گاڑی کا ماڈل بیچ کے وہ ایویلیویٹ کرا لیتے. لیکن میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا کریکٹ کر دوں. اس پہ دیکھیں یہ ایک چیز اور بھی آپ کو چیک کرنی پڑے گی, یہ چیک کر لیجیے گا. میں نے ایک سابق سیکرٹری, کیبنٹ سیکرٹری سے بات کی کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کے نیچے ایک پیپرا رولز کے تحت ایک فرم ہائر ہوتی ہے جو ایویلویشن کرتی ہے ہر اس چیز کی جو توشہ خانہ میں آتی ہے. سو یہ دکانداروں سے میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہوتا, ایک قانونی پروسیس ہے اس کا جس کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن چیک کر لیجیے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ بالکل ہوتا ہے, وہ ایک بیسک ان کا چیک ہوتا ہے, لیکن پھر ان کو وہ پھر سرکاری طریقہ پھر وہ کال بھی کر کے لوگوں سے چیک کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے. فار ایگزامپل اس وقت اگر ایک رولیکس ڈیٹونا آپ کو اتنی کی مل رہی ہے لیکن مارکیٹ میں اس کا ریٹ ٹیکنیکلی اس وقت کورونا کے بعد کتنا اونچا چلا جاتا ہے تو وہ ایک اور بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس میں ایک کریکشن آتی ہے جو ایکچوئل پرائس ہوتی ہے. بہرحال اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ایک ہی چیز ہے کہ جی ایک عمر فاروق صاحب ہیں جو ناروے سے اپنی نیشنلٹی خود ان نے گیو اپ کی کیونکہ ان نے ناروے کا سب سے بڑا بینک اسکیم کیا. ایک ان کی کریڈیبلٹی کا خالی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ انسان ہے جو ناروے کا آن ریکارڈ گوگل پہ ان کی سب سے بڑا اسکیم جو. سر میں نے آپ کی بات مان لی, وہ بڑا 2 نمبر آدمی ہے, لیکن دیکھیں ایک فیکٹ بتا رہا ہے. زلفی بخاری صاحب میری بات سن لیں, وہ ایک فیکٹ بتا رہا ہے, آپ کو فیکٹ چیلنج کرنا پڑے گا اور کاؤنٹر فیکٹ دینا پڑے گا نا. میں آپ کو فیکٹ دے رہا ہوں. فیکٹ سمپل سا یہ ہے کہ گھڑی جو خریدی گئی, ٹھیک ہے, 5 کروڑ 10 لاکھ پہ جو خان صاحب کے ٹیکس ریکارڈز پہ بھی ہے, یہی گھڑی یہ جو شفیق صاحب کے جو نے نام لیے ان کو بیچی گئی. تو جو ہی گھڑی بیچی گئی, مجھے کوئی عقل مند بندہ سمجھا دے کہ پھر عمر فاروق صاحب کے پاس کیوں فرح بی بی جا کے خرید کے واپس, کیا انہیں ڈیلر سے گھڑی خرید کے واپس ان کے پاس دبئی لے کے گئی ہیں $2 ملین بیچنے کے لیے, جب گھڑی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے, پیسے خان صاحب کو مل گئے ہیں. اب گھڑی چلی گئی ایک ڈیلر کے پاس, ڈیلر نے چاہے اسلام آباد میں بھی بیچنے کی کوشش کی ہو, دبئی میں بھی بیچنے کی کوشش کی ہو, دنیا بھر میں بھی بیچنے کی کوشش کی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اس کا مسئلہ ہے. دوسری چیز اس پہ آتی ہے, اب میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں آپ کے فون پہ, تو آپ اپنے چینل پہ چلا بھی دیں کہ 2019 کا انسٹاگرام پوسٹ ہے ایک دکان کا which is called اسٹائل. جی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اسکرین پر, اسٹائل واچز کے نام سے. جی ہاں, اسٹائل واچز یا سم تھنگ لائک دس, اسٹائل آؤٹ واچز کا نام سے 2019 پہ ان کے پاس بھی یہ گھڑی آئی ہے بکنے کے لیے. تو اس ڈیلر نے, شفیق صاحب جو ہیں, انہیں ظاہری بات ہے ان کا کاروبار اور انہیں آگے لوگوں کو دی ہوگی بیچنے کے لیے. اب عمر فاروق صاحب یا کوئی اور جا کے ان سے خرید لیے جو 2019 میں ان کی گھڑی بکی ہے, ان سے 2019 میں اس ڈیلرشپ سے, اگر اس نے اس ڈیلرشپ سے, جو بائی دا وے مجھے پتا چلے کہ $250,000 کی رفلی بکی ہے, اس کی بھی کنفرمیشن ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 1-2 دن میں آ جائے. تو اگر $250,000 کی فرض کریں ان نے خریدی ہوئی ہو اور 3 سال بعد وہ ابھی آئیں اور بولیں کہ جی میں نے $2 ملین کی خریدی ہے, تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا. الزام وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ملین کی خریدی ہے, رسیٹ ان کے پاس ایک ہے نہیں, اوپر سے سر. لیکن اس میں ایک سوال جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے, یہ تو آپ چلیں $2.5 لاکھ کی ہمیں رسید دکھا دیجیے گا اگر یہ گھڑی بکی ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑی اسلام آباد میں بکی ہے. اور ایک فیکٹ جو چیلنج ہو رہا ہے بار بار, کم از کم اسلام آباد کی گپ میں بھی یہی چیلنج ہو رہا ہے, اس رسید کے تحت بھی ہو رہا ہے, اور وہ ٹویٹس جو پہلے کی گئیں آج سے پہلے جون میں کہ گھڑی اسلام آباد میں 5 کروڑ جتنے کی بھی بیچی, 5-10 ہوں, کسی نے کٹ رکھا یا نہیں رکھا. ایک چیز یہ ہے کہ گھڑی فرح بی بی یا تو اسلام آباد کی مارکیٹ سے لے کر ان کے پاس گئی ہیں یا وہ کبھی بھی ان کے پاس نہیں گئی. سو یہ ثابت تو عمر فاروق صاحب کو کرنا پڑے گا کہ فرح گجر صاحبہ ان کے پاس آئی ہیں یا نہیں. کاشف بھائی, فرق کا اس میں آتا کب ہے جب ڈیلر خود شفیق کو FIA نے اٹھایا ہوا تھا. جی وہ FIA 6 اسی وجہ سے وہ دبئی چلے گئے ہیں. وہ دبئی چلے گئے ہیں. تو فرق کس, مجھے دیکھیں فرق کا, میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ڈیپینڈ بھی اگر میں نہ کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ فرق کا پوائنٹ کب ہوگا اس کی انٹری کا, کہ جب ڈیلر نے خرید کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں سلائٹلی لوور پرائس
پھر آگے وہ جا کے 6 یا 7 کروڑ کے بیچتے، وہ اس کا مسئلہ ہے. تو فرق کی انٹری کہاں آتی ہے اس میں؟ مجھے کوئی یہ تو عمر فاروق صاحب نے ثابت کرنا ہے. That's what I'm saying. نہیں، دو فیکٹس ہیں. اس کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دنیا کی سب سے سیف سٹی میں رہتے ہیں، اور ان کے آفس میں اپیرنٹلی $2 ملین کی ڈیل ہوتی جا رہی ہے، جہاں نے ایک ویلیویشن بھی بالکل ٹھیک. جب انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے 15 اکتوبر کی، انہوں نے ویلیویشن بھی نکال لی ہے، اور وہ بھی میں نے پتہ لگا لی ہے، وہ بھی دکان کسی اویس مرچنٹ کی ہے، دوست کی. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا فنی سا نے سرکس بنایا ہوا ہے. تو ویسے اویس مرچنٹ کے پاس ایک انویسٹر ہے پاکستانی، میں آپ کو ہیرس سے ویلیویشن لے لیں گھڑی کی، اور انہیں 2 ملین کی کیش ڈیل کی. ان کے پاس کوئی سی سی ٹی وی انہیں نہیں رکھا، کوئی انہیں سائن رسیٹ نہیں رکھی، کوئی انہیں تصویر نہیں لی. ٹھیک سر، آگے کی سوال پوچھ سن لیں. اب 2-4 سوال آگے بھی ہیں. ایک تو میں ایک اوپن اینڈڈ سٹیٹمنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اویس مرچنٹ صاحب کے ساتھ گھڑیوں کی ایک انویسٹر ہیں، وہ ایک پاکستانی سیاستدان ہیں بڑے اہم، ان کے صاحبزادے ہیں. یہ اگر چیک کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کسی دن کہ وہ کون ہے، ذرا میں اس کو ریکنفرم کر لوں ان کا نام. لیکن پین پر 1450 ہیرے لگے ہوئے ہیں جو رپورٹ آئی ہے، 1450، اور اس کو 15 لاکھ روپے میں بیچا گیا ہے. اٹ جسٹ لکس ڈاجی. آئی مین 1500 ہیرے یا 1450 ہیرے، ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیٹ؟ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں؟ نہیں، کس کو بیچا گیا؟ یہ 15 لاکھ روپے کی اس کی پرائس ہوئی ہے. 1450 جو کمپنی ہے وہ کہتی ہے 1450 ہیرے ہیں اس کے اندر، 500 روپے فی، جو کہ 500 کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جو پین ہے اس سیٹ کے اندر. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پین کی کوئی ریسیل ویلیو نہیں ہوتی اس پہ جو بھی ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کہیں بھی جا کے چیک وہ ڈائمنڈ کی تو ہوتی ہے نا برادر؟ نہیں، ڈائمنڈ کی ہوتی ہیں، لیکن کاشف بھائی میں آپ کے اگر پین کے اوپر سکیٹرڈ ڈائمنڈ لگا دوں کچھ 20 کروڑ کے بھی، لیکن وہ سکیٹرڈ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جب وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں ایک سٹون کے اندر، اس کی اہمیت ہوتی ہے. اتنی سکیٹرڈ کی کوئی ہوتی نہیں ہے، تو اٹس امپاسبل کہ میں اور آپ ویلیویشن لگائیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گراف ایک ریپیوٹیبل بہت پرانی ڈائمنڈ کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے، واچ میکر تو اتنا بڑا ہے نہیں، لیکن ڈائمنڈ کی کمپنی ہے. اس کی بوٹیک دبئی میں شاید آئی تھنک اگر میں منیمم بولوں تو شاید 3 ہوں گی. ٹھیک ہے، ابھی میں نے لندن سے بھی پوچھا ہے. اس سیٹ کو سیدھا آپ گراف کو دے دیں اور بولے ویلیویشن دے دیں اس کی، یا اس کی ویلیویشن کرانی چاہیے. ویسے اب جب کہ عمر فاروق کے پاس ہے گھڑی، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ ویلیویشن کرا لیں، پین کی بھی اور گھڑی کی بھی، اور دیکھ لیں کہ اس کی پرائس کیا ہے. عمر فاروق دبئی میں رہتا ہے اور جا کے ویلیویشن کرائی اویس مرچنٹ کی ایک 2 کارنر شاپ آپ کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سی 2 ٹکے کی دکان سے. گراف کی وہاں بوٹیک خود دبئی مال یا ایمریٹس مال میں پڑی ہوئی ہے، خود اسی سیٹ وہاں لے کے جا کے تصویر اپنی دکھا کے کہ جی یہ اتنی ہے، تو کریڈیبلٹی آ جاتی نا، کریڈیبلٹی آ جاتی ہے. یہ چلیں ایک اور چیز ہو گئی کہ اس کی ایویلیوشن وہاں کرانی چاہیے. میرا ایک آخری سوال اس پر اور ہے، یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے کہ بیچنے گھڑی کون گیا. ظاہر ہے آپ کوئی تو گیا ہوگا فزیکلی گھڑی لے کر، یا وہ تو پی ایم ہاؤس نہیں آ سکتا. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ شفیق کے ساتھ ڈیل کس نے کی ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کی. چلیں، یہ بھی آپ کو پیسے کیش آئے تھے یا اکاؤنٹ میں آئے تھے، یہ پتا آپ کو؟ مجھے نہیں پتا، لیکن جینوئنلی لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 100% ہے یا نہیں. لیکن جو بھی توشہ خانہ یا ایسی کوئی ڈیلنگز ہوتی ہیں، ایم ایس سی کرتا ہے، پرائم منسٹر کا ایم ایس کرتا ہے. پرائم منسٹر خود تو بیٹھ کے نہیں کرتا. ٹھیک، ایم ایس کر. اچھا ٹھیک ہے. پیسے، ایک الزام یہ ہے کہ پیسے چیزیں بیچنے کے بعد جمع کرائے گئے توشہ خانہ میں. دیکھیں، یہ ویسا ہی الزام ہے کہ $2 ملین کا خریدا ہے. تو الزام اگر کوئی ہو جو الزام لگا رہا ہے وہ آ کے بتا دے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. اب وہ الزام لگا رہا ہے کہ $2 ملین میں اس نے فرق سے خریدا ہے، لیکن اس کے پاس ایک کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ فرق سے اس کی کبھی زندگی میں ملاقات یا بات یا کوئی نیگوشیشن بھی ہوئی. مطلب اتنا بڑا بزنس مین $2 ملین اپنے کیش سے نکال رہے بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی فوٹو کے، سائن رسیٹ کے، سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہر، آپ کو بھی پتہ ہے ہر آفس بلڈنگ دبئی میں سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے. اچھا، اس کو آپ دیکھیں، ایک بڑا سٹینڈرڈ رول ہے آخر میں. یو کے میں آپ اس کو کر رہے ہیں ڈیفیمیشن کا کیس، دبئی میں بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر کر دیں گے تو آپ کو بھی اپنے پروفز دینے پڑیں گے، دوسری سائڈ اپنے پروفز دے گی. سو اس کے اندر کافی سارا کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن آپ نے کہا کہ بائر محمد شفیق ہے، اسلام آباد میں گھڑی بیچی گئی، کیش یا بینک اکاؤنٹ آپ کو نہیں پتا، رسیدیں یو ڈونٹ نو، کون لے کر گیا آپ بیچنے کے لیے، یو سے یو ڈونٹ نو. بینک اکاؤنٹ کون سے نہیں پتا جی؟ میں نے کہا یہ پیسے کیش لیے گئے یا بینک اکاؤنٹ میں لیے گئے، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا.
بینک اکاؤنٹ میں خان صاحب نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کیپٹل گینز ٹیکس اس پہ دیا گیا. کیا بات ہم میں آپ سے پوچھا, آپ نے جو جواب دیا میں نے وہ کہہ دیا, ورنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بینک اکاؤنٹ میں آئے اور اس پر کیپٹل گین ٹیکس دیا ہوا ہے. اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس ہے, ان کے ڈکلیئرڈ ہے ان کے اکاؤنٹس کے اندر, اس میں دو رائے نہیں. اور جہاں تک ڈیفیمیشن کی بات ہے, ڈیفیمیشن اس چیز پہ ہوتی ہے جو آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہو. الزام یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ کرنا نہیں ہوگا. آپ نے تو خالی ان کو کہنا ہے کہ ثابت کریں. ہاں وہ آپ نے تو ان کے اوپر یہ ثابت کرے اور وہ جھوٹ نکل آئے گا, ڈیفیمیشن ہماری چیٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شاہ صاحب, ماریہ میمن صاحب. نو دس از دا اسٹوری ان فرنٹ آف یو. دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے. دبئی میں فرح گجر صاحبہ نے بیچی یا اسلام آباد میں بیچی پرائم منسٹر صاحب نے. آپ نے دونوں سائڈ کے فیکٹ سن لیے. ایک بریک کے بعد مجھے ذرا اپنا ایویلیویشن دیں کہ اس کی ایویلیوشن آپ کی کیا ہے. بریک. ویلکم بیک ناظرین. اس سارے میں یہ جو سارا ایشو ہوا توشہ خانہ کا, 2-3 آرگیومنٹس تو ظاہر ہے موجود ہیں. ایک مورل آرگیومنٹ ہے کہ کیا وزراء اعظم کو 20% یا 50% پر ہونا چاہیے, ملنی چاہیے کوئی چیز. بہتر نہیں کہ آپ اس کا آکشن کر دیں اور اسٹیٹ پیسے لے لے اس آکشن سے جو بھی آئے. دوسرا, اس کی ویلیویشن کیسی ہوتی ہے. اب یہ ایک میں نے کسی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ FBR کے نیچے ایک کمپنی اس کو ویلیویٹ کرتی ہے, جس کے بعد اس کی قیمت کا تعین ہوتا ہے اور اس کے 20 یا 40% یا 50% لیٹر آن جیسے ہوا وہ. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. خان صاحب بڑا مورل پرنسپلز پر کیونکہ بات کیا کرتے تھے, تو یہ بھی ایک, اور توشہ خانہ پر بڑی تنقید بھی کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کس طرح یہ توشہ خانہ کام کرتا ہے. بٹ اس ایشو تک ماریہ میں آپ نے اب تک جو 2 سائڈیں دیکھی ہیں, 5 کروڑ 10 کی اسلام آباد میں بکی, نہیں فرح گجر صاحبہ میرے پاس آئیں, کیا سمجھ آیا؟ یہ ارریلیونٹ فیکٹس ہے کاشف صاحب میرے نزدیک. اب ڈبیٹ اس سے بڑی ہے. ایک تو سب سے پہلے جو میری پرنسپل سٹینڈ اس پہ ہے کہ اگر یہ گھڑیاں اور یہ چیزیں نہ بیچی جاتی تو ذرا بہتر ہوتا. مطلب آپٹکس ٹھیک نہیں ہے, مطلب اس میں کوئی قانونی طور پہ کوئی غلط کام نہیں کیا, لیکن پھر بھی کوئی آپ کو تحفہ دے, آپ اس طرح بیچ دے, آئی ڈونٹ اگری ٹو دس, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں. پرابلم کاشف صاحب اس وقت یہ ہے کہ جو 1 سال سے ہمارے ملک کے اندر ایک ہیجان برپا ہے, اس کا اب ایک نقطۂ کیا کہتے ہیں, ارتکاز کہتے ہیں, جہاں پہ وہ کلائمیکس مرکوز ہو رہی ہیں, ساری مرکوز چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. یہ سیاست دانوں کے ساتھ ان کو بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب لیجٹمیسی چھینی جاتی ہے یا جب چھن رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا سینیریو کیا ہوگا. سو پیپلز پارٹی وینٹ تھرو دس, PMLN وینٹ تھرو دس. اب PTI اس عمل سے گزر رہی ہے. کیا یہ چیزیں ان سے سٹک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی, یہ فیصلہ ان کے فالوورز نے کرنا ہے, یہ لوگوں نے کرنا ہے. کیونکہ یہ بیانیہ بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ چیز سٹک کر رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کچھ بیانیے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, استعمال نہیں ہوتی, پھر جب وقت آتا ہے تو استعمال بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک بات ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو استعمال ہوتی ہیں, اور کسی وقت نہیں ہوتی ہیں اور کسی وقت کی جاتی ہیں. وہ ہونی بھی نہیں چاہیے نا, وہ فائل نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ کے خلاف کچھ ہو. لیکن جب فائلیں ہو رہی ہوں تو سر اس وقت بھی پھر آنکھیں نہیں نا بند کرنی چاہیے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے نا, ابھی آپ دیکھ لیں اپنے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو کیسز ہم نے 4-4, 5-5 سال میڈیا میں پیٹ کے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ان کا پھر کیا ہوتا ہے آخر میں. تو خان صاحب کا کیس بھی نا اسی طریقے سر ابھی فل برنر پہ جائے گا, یہ فل 5th گیئر کے اوپر, خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے, کیس پیچھے اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. لیٹس لیٹ بھٹی ڈیل ود اٹ. سر جی اب آپ کا وہ موقع لفظ تو آپ نے سن لیا ہوگا, لیٹس لیٹ بھٹی ڈیل ود اٹ. بھٹی صاحب ان کا آرگومنٹ تو اپنی جگہ, لیکن آپ نے یہ 2 سائڈیں سنی ہیں. ایک سائڈ بڑی زور دے کر کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد میں 5-10 کی بیچی محمد شفیق نامی شخص ہے, جس کو بعد میں FIA نے اٹھایا, 6-7 دن رکھا. حسن ایوب صاحب, ان کی ایک ٹویٹ بھی ہے میرے پاس, گو کہ انہوں نے عمران خان صاحب پہ بڑی سخت تنقید کی اپنی اس ٹویٹ میں. $12 ملین کا تخمینہ چہیتی عمران خان کی, فرح گوگی $2 ملین میں بیچ گئی. لیکن ان کی خبر بھی پرانی ہے, خبر اس وقت کی جب یہ گھڑی بیچی گئی تھی کہ یہاں پہ اس شخص نے خریدی جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. طلعت حسین صاحب نے بھی یہ جون میں ٹویٹ کی تھی کہ اس دکان پر یہ چیزیں بکی ہیں. اب ایک فیکٹ یہ ہے. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ عمر فاروق نامی شخص آ کے کہہ رہے ہیں جی فرح میرے پاس آئی ہے, کیونکہ یہ دیکھیں گھڑیاں میرے پاس ہے. اب گھڑی اٹ سیلف ہونا ثبوت تو ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس آخر میں موجود ہے. آپ کو دونوں سٹوریوں میں سے بہتر کون سی لگ رہی ہے؟ دیکھیے 2 بیانیے, 2 کلیمز, 2 سٹوریاں. اب یہ عمران خان, بہت اچھی بات کی عمران خان صاحب نے کہ بہت ہو گیا,
اور حقیقت کیا ہے اس میں؟ بیانیے تو چھوڑیں. نہیں میں بہت ہو گیا. اب ہمیں عدالت میں لے کے جاؤں گا, تو عدالت میں جانا چاہیے عمران خان صاحب کو. جا رہے ہیں نا؟ ہاں جا رہے ہیں, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. دوسرا نہ جائے سر شہباز صاحب گئے. ہاں اور جانا لینے گئے, جرمانہ پڑ گیا. لیکن اس سے ایک تیسرا بہت بڑا ہے. وہ میں پہلے اس کا تو بتا دیں مجھے, میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. آپ بتائیں مجھے کہ آپ کے خیال میں یہ جو دو سچویشنز ہیں, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں 5-10 کی محمد شفیق نامی آدمی کو بیچی گئی, دکان کا نام ہے, تصویریں ہیں, ہر چیز مبینہ طور پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے. دوسری سائڈ پر اتنا بڑا ایک انٹرویو کل ہوا عمر فاروق نامی شخص کا. ٹھیک, آپ کے خیال میں سینس کیا, آپ 51% کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں 51% تو میں اس کاغذ سے چلی لکھا ہے, دماغ ہی چھوڑے گا. 51% یہ بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں, ہاتھ میں رکھ کے چیز کو اس طرح کرتے ہیں. آپ نہیں کرتے, بڑے لوگوں کو کر رہے تھے, آپ کا کام نہیں ہے. چلے تو 51% 0.1% میں میرا ابھی بھی ماننا ہے, میرا ابھی بھی ہے کہ اسلام آباد میں بیچی ہے, لیکن گھڑی اس کے پاس ہے. اب اس سے بڑا ایک آتا ہے کہ جو ماریا نے بھی, اور جو آپ کے ایک پہلے پروگرام میں بھی توشہ خانہ بھی, عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں جھوٹ بولا سڑک بیچی 30 لاکھ کی فلانی. عمران خان توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل ہوئے اور عمران خان صاحب ان کاموں کے لیے آئے تھے. سب سے بڑا سوال میرے نزدیک یہ ہے, آپ کو مورل آرگومنٹ. ہاں, عمران خان ان کاموں کے لیے دیکھیں میری بات سنیں, میں جائز کہ ہم عموماً, اور میں مورل آرگومنٹ کا خود دائی ہوں, آئی بلیو ان مورل آرگومنٹ. اخلاقیات برطانیہ نے آئین نہیں بنایا, اخلاقیات فیصلہ کریں گی کہ کس چیز پر کیا ہوگا. یہاں پر اخلاقیات نہیں ہے, لیٹس بی آنےسٹ, نہیں ہے نا. نہیں آپ اخلاق آج لیکن ایک قانون موجود ہے. آپ آج, اور میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں ماریا سے بھی, کہ توشہ خانہ سے چیزیں وزیر اعظم کو نہیں خریدنی. نہیں آپ کی میری بات نہیں ہے سر, نہیں. میں دوسری بات, میں اس کی بھی بات چھوڑے. میں کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ یہ تحفے حکمرانوں کے نہیں ہوتے, ریاست کے ہوتے. ٹھیک ہے, میں آپ سے کیوں عمران خان کیوں لیے؟ مجھے عمران خان نے بتایا تھا تحفے چھپانا. یار اسرائیل کا وزیر اعظم ہے, اس کو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, اس نے دوستوں سے تحفے لیے تھے, آپ چھپا کے بیٹھے ہیں. کیوں چھپائے؟ مجھے عمران خان صاحب نے کہتے ہیں ہم نے کیپٹل گین ٹیکس دیا تھا نا, کیوں چھپایا؟ ہائی کورٹ میں کیوں معاملہ گیا تھا؟ 7 مہینے ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تھا نا, کہ تحفوں کے فہرست نہیں دے رہے, تحفے ظاہر نہیں کر رہے. اب بھی نہیں فہرست دے, اب تو اوپن ہو گیا نا. ہاں بتائیے. عمران خان اوپن ہوا, باقی نہیں اوپن ہوا. دیکھیں باقی تو چل رہے ہیں نا, باقی تو بھگت بھی رہے ہیں نا. وہ توشہ خانہ ریفرنس میں بھگت رہے. وہ بھائی گاڑیاں توشہ خانہ کے قانون کے تحت نہیں لے سکتا سر. وہ لسٹ آ گئی تھی کہ قانون تبدیل کیا گیا, ترکمانستان کا کارپٹ 75 روپے میں لے گئے نواز شریف صاحب, بریف کیس لے گئے. یہ تو بھائی اس میں جس طرف آپ کو آنا چاہیے وہ ہے ویلیویشن کیسے ہونی چاہیے. نہیں میں آگے سنیے, اگر یہ 1 ارب 70 کروڑ کی چیز ہے تو وہ کون ہے جس نے 5 کروڑ کی اس کی, یا 10 کروڑ کی ویلیویشن کی, سر, یا 8 کروڑ. سر آگے سنیے, یعنی یہ تو ایک کامن سینس ہی نہیں نا بنتا کہ 1300 یا 1400 یا 1500 ہیرے لگے, ان ہیروں کی قیمت ہی کوئی نہیں. جو پین میں لگے ہوئے ہیں وہ 500 روپے فی ہیرا بک رہا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں نا کس نے کیا ہے. ہاں, دوسری بات یہ کہ گھڑی اس کے پاس موجود ہے نا, اس نے دکھائی ہے. وہی گھڑی ہے نا جو عمران خان صاحب کو سعودی حکمران نے دی تھی, وہ اس کے پاس کیسے پہنچی؟ سب سے بڑی بات ہے عمران خان نے بیچی, کیوں بیچی؟ یار یہ تو آپ بار بار وہی کہہ رہے ہیں جو جس پہ سارے اتفاق کر رہے ہیں, جس پہ اتفاق کر رہے ہیں بھائی کہ نہ توشہ خانہ سے لینا چاہیے, نہ اس کو بیچنا چاہیے, نہ چھپانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے کہ یہ لیگل ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اخلاقی بنیاد پر اچھا نہیں لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا نا, بس سمپل سی بات ہے, اچھا نہیں. اب بات یہ ہے کہ اب یہ بڑا اہم موقع ہے عمران خان صاحب کا. ایک ہے نا کہ میڈیا کا ایک حصہ میرے خلاف ہے, میڈیا کا ایک حصہ میری کردار کشی کر رہا ہے. ہنسنے کی کوئی کوشش نہ کریں. میں نے کیا کہا نہیں کچھ آج اس وقت بڑا ماریا ہنس رہی, دیکھیں نہیں وہ تو وہ بھی کسی وجہ سے ہنس رہی. ہاں اب یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے کہ اس ہنسی کو کسی غلط ہے, اگر ماریا ہنس پائے تو اس کا مطلب کسی کو بہت ہی بڑی چمن ماری ہے. پیچھے بھی لوگ ہنس رہے ہیں. نہیں اس ہنسی کو کہہ کے میں بدلنے کا موسم آ گیا بھائی جان. عدالت اب ثابت کرنا پڑے گا. آپ ثابت کرتے ہیں, ہم سارے جھوٹ پروفز تو دینے پڑیں گے. یہ دیکھیں اس سے مبرہ اس سے اوپر کوئی نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھیں ابرار نامی لڑکا وہ جو رپورٹر تھا, اس کو کیا ہوا, اس کو نوکری سے نکلوایا گیا مبینہ طور پر, اور کیوں نکلوایا گیا؟ اور سر ایک لمبی فہرست ہے توشہ خانہ میں
توشہ خانہ کے کچھ ہیں جو 50% کی بجائے 20% لے گئے, کچھ چھپائے کے اوپر ہوگا نا. نہیں بدل کے لے گئے سر, یہ تو وہ بھی قانون بدلا. ہاں قانون بدلا, خود بدلا, 20 سے 50 کیا, لیکن خود 20 پہ لے گئے, خود تحفے رکھ لیے, چھوٹے تحفے ظاہر کیے, بڑے تحفے جو قیمتی تحفے تھے رکھ لیے, تحفوں پہ جھوٹ بولا, تحفے بیچے, اور پھر ساتھ ساتھ آپ ایک اخلاقی معیار اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حساب دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو سب کو دینا. ہاں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرا کانسیپٹ ہے کہ میرا سوال ہے کہ حساب کا ہمارے یہاں پہ کیا آئیڈیا ہے, حساب کیا ہوتا ہے, پیمانہ کیا ہوتا ہے, اور کیا ماضی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرے پہ الزام لگے میں کاغذ جمع کرا دوں بھائی جان, یہ کہا سمپل لیگل ہے. دیکھو یہ لیگل ہے, لیگلٹی ہے نا, ہم اخلاقی آرگومنٹ دیں یا نہ دیں, ٹھیک بات ہے. توشہ خانہ سے چیزیں ایک قانون کے تحت لی جاتی ہیں, پوچھا جائے گا بھائی جان, وہ کہیں گے جی دیکھیں یہ قانون کہتا ہے, میں نے یہ اتنے پیسے دیے, یہ چیز لی, اور اس کو ادھر بیچ کے یہ پیسے کیپٹل گین ٹیکس جمع کرا کے بالکل ڈکلیئر کر دی ٹیکس ریٹرنز میں. اگر وہ سارا ثابت کر لیتے ہیں تو لیگل کام ہے, اگر نہیں کر سکتے تو لیگل. ماریا کو بولنے دینا بٹی سر, یہ جو اس طرح کے نا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, لیگل کام ہے یہ. اس طرح کے معاملے دو فرنٹس پہ لڑے جاتے ہیں, سیاسی طور پہ بھی, لیگل طور پہ بھی. پی ایم ایل این نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے سیاسی طور پہ اپنا بیانیہ زیادہ لڑا, عدالتوں کے اندر اس طرح سے جا کے نہیں لڑا. پاکستان تحریک انصاف میں کبھی بیانیہ بنانا, اگلے دن اتنی اگریسولی پریس کانفرنس, خان صاحب اس کو خود ایڈریس کر رہے ہیں, تو سیاسی طور پہ وہ اس کو بالکل ٹھیک ٹیکل کریں گے. اب جو عدالت میں جا کے جو انہوں نے جوابات دینے ہیں وہ بھی اتنے ہی ضروری ہیں. نہیں وہ دینے ہیں نا انہوں نے, جو اب آگے جو بھی اگر کیس حکومت کرتی ہے, جو ہم سن رہے ہیں FIR ہوگا یا کیا ہوگی, ایک تو اس ملک میں پھرتی دیکھیں کہ اس کیس کی FIR فوری سے پہلے درج ہونے کو تیار بیٹھی ہے. وہ جو کبھی کوئی فائرنگ ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے, اس کی FIR جو ہے 5 دن نہیں ہوتی. سو کاشف صاحب میں اگین اپنا سوال, پاکستان میں کوئی نہیں اور وہاں کینیا میں بھی بائی دا وے کوئی نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ کہتے ہیں انصاف کا پیمانہ کیا ہوگا, یہ مجھے لگتا ہے دا مور وی چینج دا مور وی اسٹے دا سیم. 3 سال پہلے یہی بحثیں نہیں ہو رہی تھی, آپ صرف کیریکٹر بدل لیں نا, کیریکٹر بدل لیں, یہی بحث ہو رہی تھی کاشف صاحب. سچویشن نہیں بدلتی, اس کے اندر کردار بھی صرف سوئچ ہوتے ہیں, وہ بدلتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا, شہباز صاحب کا پوری اتنی بڑی بڑی, ہم نے ماشاءاللہ اللہ بخشے ارشد صاحب جو پروگرام کر کے گئے, اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. کیا ہوا انصاف کا پیمانہ یہ ہوا کہ شہباز صاحب آج اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. اسی لیے میں بات کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت جو جواب دینے PTI اپنے دے, لیکن کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ احتساب ہونے لگا ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. نہیں, کیونکہ ماضی میں آپ کو اتنی دور بھی نہیں جانا. Can I deal with the break now? Sure, please. But I understand. آپ اگر یہ جملہ پورا کرنے جائے تو کہہ دیں. احتساب کے جو پیمانے کے جو لبادے میں جو پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے نا, یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے, یہ میں بڑے کلیئرلی بتا دوں آپ. So I will deal with the break now. ایک دن ابھی میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ. Welcome back ناظرین. آخر میں analysis only on this. تحریک انصاف اس کے خلاف ڈیفیمیشن کرے گی. ایک شہباز شریف صاحب نے ڈیفیمیشن کیا تھا. آئی تھنک دیٹ شوڈ پرابلی ڈیسائیڈ کہ کون ٹھیک ہے کون غلط. دیکھیں نا PDM کو اس سے کیا نقصان ہوگا, یہ کیس چلے گا, یہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے ان کو بھی وقت ملے گا, PDM والوں کو, خان صاحب کو بھی ایک میڈیا میں وقت ملے گا اپنی مزید بات کرنے کے لیے. دیکھیں کاشف, اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں نا, میرے نزدیک ہوتی ہیں ڈائیورژن, بڑی چیز سے, اصلی ایشو سے نظر ہٹانے کے لیے. اب آپ نے دیکھنا یہ کہ کل کے دن جس وقت یہ خبر سامنے آئی ہے, ملک میں اور کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور پھر آپ طے کریں کہ کیا اس ڈیولپمنٹ سے نظر اٹھانے کے لیے تو ہی نہیں ہے. اکانومی کا کرائسس, اللہ معاف کرے, اس وقت ہماری پرائیورٹیز یہ ہونی چاہیے. ہماری بات یہ ہے کہ جی یہ گھڑی خریدی نہیں خریدی, اگین نہیں بیچنی چاہیے تھی, میں پرنسپلی. لیکن اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس نہیں ہے, خدا کے واسطے نہیں ہے یہ کیس. بھٹی صاحب نہیں, میں ایگری نہیں کرتا. اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے. صبح دوپہر شام, ایک طرف عمران خان, دوسری طرف پورا پاکستان. لیکن 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 ڈائیورژن, سارا کچھ مانتے ہوئے ان کو جانا چاہیے عدالت میں اور ان کا کرنا چاہیے. اس سے بہت ساری, وہ اگر وہ جیت جاتے ہیں, اگر ان کا موقف ٹھیک ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں ان کے امیج کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے, ان سارے لوگوں کو, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری ہوں یا زرداری صاحب, معذرت کے ساتھ مجھے آج توشہ خانہ کی وجہ سے عمران خان کو بھی اس لسٹ میں رکھنا پڑ رہا ہے, کہ وہ نریندر مودی جو گجرات میں تھا, 100 کروڑ کے اس نے وہ اپنے تحفے بیچے اور بچیوں کے تعلیم پر لگا دیے. ہمارے یہ بیچتے ہیں اور گھروں کو لے جاتے ہیں,
اور پھر ہمیں بھاشن دیتے ہیں اخلاقیات کا اور معیار اتنا مقرر کر دیتے ہیں اور اندر سے میں نے سڑک بنوائی 30 لاکھ کی. اچھا خیر نریندر مودی بھی کوئی اتنی اچھی ایگزامپل نہیں. بھٹی صاحب ادھر ان سے کوئی ان سے ذرا سر ان سے کوئی حساب لے کے دکھا دے. آپ دوسری بات کر رہی ہیں, آپ دوسری بات کر رہی ہیں. نریندر مودی سے کوئی حساب لے کے دکھا دے. نہیں دوسری بات کر رہی ہیں. اور یہ جمہوریت پسند ہے. ہم تینوں سر ایک ہی بات کر رہے ہیں. اچھا نریندر مودی صاحب اگر برا کام کر رہے ہیں تو یہ سارے اچھے کام کر رہے ہیں. سر اس پہ ہمارا کمپیریزن نہیں کر رہا. آپ نے اس بات کو ادھر سے پک کیا نہیں ہونا چاہیے. میں پک کر رہا ہوں کہ برے ہونے کے باوجود اس نے کتنا اچھا کام کیا. وہ بھی لے کے پتلی گلی سے گھر جا سکتا تھا. چلے ٹھیک ہے, چلے آپ کی اس بات کو میں کرنا پڑے گا کہ آپ نے اگر اخلاقی معیار یہاں رکھا ہے تو تھوڑا سا تو یہاں رہیں. بالکل زمین پہ لیٹ جاتے ہیں آپ. یہ بات اب اگر اجازت ہے میں کنکلوژن میں پرابلی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ایک مورل آرگومنٹ ہے, اخلاقی آرگومنٹ. قانونی طور پہ شاید ٹھیک ہو, اخلاقی طور پر اسی چیز پر عمران خان صاحب کی خود کی ایک پوزیشن رہی ہے توشہ خانہ پر. دوسرا یہ میں پھر کہوں گا کہ ایویلویشن کے پروسیس کو بھی چیک ہونا چاہیے. حکومت آپ جس پی ڈی ایم کے پاس ہے چیک کریں کہ ایویلویشن کیا ٹھیک ہوتی ہے یا غلط ایویلویشن کی گئی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو ایویلویشن ہوتی ہے اسی پر ایک چیز بیچی جاتی ہے. تو کیا ایویلویشن غلط ہوئی وہ آپ ثابت اگر کر دیں کہ ایویلویشن غلط ہوئی تو اس کے آگے ایک مزید آپ نیریٹو اور سٹوری بنا سکتے ہیں. لیکن جیسے آئی تھنک ماریا نے کہا کہ یہ ملک اس وقت ایک بڑی سیریس حالت میں ہے. There is a political crisis, there is an economic crisis, اور there is a November crisis. یہ سارے کرائسس اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں. شاید اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. آئی ہوپ ہمارا ملک اچھی طریقے سے ایک بہتر طریقے سے ان تمام جو حالات ہیں اور کرائسس ہیں اس سے نکل جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.